करीम है, रमज़ान करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान करीम की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा इमदाद और मेरा साथ दे रहे हैं जनाब तौफीक भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। नाज़रीन, तारीख़ सिर्फ गुज़रे वक्त का हिस्सा नहीं होती, बल्कि ये एक सीखने और समझने का ज़रिया भी है। फ़तेह मक्का आज 20 रमज़ानुल मुबारक है। ये हमें बताता है कि ताकत में मुआफ़ी है। फिर कल मौला अलैहिस्सलाम को जो ज़रबत लगी वो हमें अदल और सब्र, इस्तकामत भी सिखाता है। और एतकाफ़, आज बहुत सारे लोग जो हैं वो मोतक़िफ़ हो जाएंगे। ये हमें ख़ुद से जुड़ने और अल्लाह ताला के क़ुर्ब हासिल करने का ये एक ज़रिया है। तो भट्ट साहब, आज हम इन्हीं मौज़ूआत पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। मैं चाहूँगी आप हमारे जो मेहमान स्कॉलर्स हैं उनका तारुफ़ करा दें। फ़ाइज़ा, आपने बहुत खूबसूरत बात की कि ताकत में माफ़ी है, और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि माफ़ी में ताकत है। और जो माफ़ी में ताकत है ना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी ताकत कोई हो नहीं सकती। हमारा दीन, हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम और फ़तह मक्का ख़ुसूसन हमें ये बात बहुत ही ज़ोर दे के सिखाता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली वक़ार कादरी साहब। आप की अब तो गैर मौजूदगी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो बहुत आपका शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सनाउल्लाह फ़ारूकी साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमें कारी दाऊद नक्शबंदी साहब जो है उन्होंने ज्वाइन किया है सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम आपकी खिदमत में तलावत कलाम पाक के लिए गुजारिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्म रब्बिकल अअला अल्लज़ी ख़लक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله صدق الله العظيم। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा बस मेरा मदीना है। बस मेरा मदीना है। क्या बताऊं, उठ के जाऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। उठ के जाऊं, उठ के
کا کوئی دوسرا مدینہ ہے کا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبحان اللہ جزاک اللہ خیر سبحان اللہ۔ جی فائزہ جی آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ علامہ صاحب، فتح مکہ کوئی بہت بڑی جنگ کیے بغیر ایک بہت بڑا مارکہ ہے، اور پھر یہ صلح حدیبیہ کے کتنے عرصے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اسٹریٹجی ہے کہ کوئی خوریزی نہیں ہوئی، کوئی تباہی، کوئی بربادی نہیں ہوئی، کوئی نقصان نہیں ہوا، تو اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس پاک اللہ کے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اطہار پر۔ بہت خوبصورت عنوان آپ نے چنا اور اس پر بڑا اہم سوال کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے پورے اس عنوان کی روح ہے۔ سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نامدار، آقا کل جہاں، میں کبھی دو جہاں کا نہیں کہتا، میرے آقا کل جہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کل جہاں کا جو تدبر ہے، جو تاکر ہے اور جو حکمت عالیہ ہے، اس پر تو الفاظ غریب ہو جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے کہ میرے آقا کتنے بڑے حکیم ہیں اور کتنے بڑے عالم ہیں، بلکہ یوں کہے کہ ناطق قرآن ہے، ایک سامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے۔ جو ہم تک کتابی صورت میں پہنچا وہ سامت قرآن ہے، اور جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود آپ کا سراپہ مبارک ہے، یہ ناطق قرآن ہے۔ یعنی قرآن نے بعد میں تعارف کروایا کہ یہ رسول ہے، میرے رسول نے پہلے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ ہم پوری کائنات کی صداقتوں کو میزان لیتے ہیں قرآن سے، اور جب قرآن کی صداقت کا میزان آتا ہے تو پھر ہمیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ لبوں کی صداقت اور طہارت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ صلح حدیبیہ جو ہے، چونکہ آج ہمارا عنوان فتح مکہ ہے، یہ 10 ہجری کا آغاز ہے، اور اس میں فتح مبین اس کو اللہ نے قرار دیا۔ فتح مکہ کو فتح مبین، 2-3 روایت الگ الگ ہیں، ہمارے یہاں اس کو 10 ہجری میں بھی کہا جاتا ہے۔ فتح مبین قرار دیا۔ فتح مبین کھلی فتح، یعنی مبین کا لفظ قرآن میں 4 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کتاب مبین استعمال ہوا ہے، عدو مبین استعمال ہوا ہے، اسی طرح یہاں فتح مبین ہے، کھلی فتح۔ اور یہ واحد سے اب جنگ یا حکمت کہہ سکتے ہیں کہ جہاں میرے حضور نے خون ریزی اور تلوار کے استعمال کے بغیر اللہ نے میرے نبی کو اخلاقی فتح عطا فرمائی۔ یہ وہ جیسے برسن بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ معافی میں طاقت ہے، یہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے۔ آقا نے پریکٹیکلی دنیا کو بتایا کہ معافی میں کیا طاقت ہے۔ صاحب ذوالفقار ہوتے ہوئے، صاحب طاقت ہوتے ہوئے معاف کر دینا، یہ صبر نہیں، یہ منزل شکر ہے۔ صبر میں کہیں مجبوری کا عنصر ہے کہ مطلب میں چاہ رہا ہوں بدلہ لینا، لیکن روکتا ہوں اپنے آپ کو، یہ برداشت ہے، یہ صبر ہے۔ شکر اور ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا، یہ منزل شکر ہے۔ اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاریخی جملہ ملتا ہے جب آپ نے پوچھا کہ اہلیان مکہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہم نے آپ پہ سنگ باری کی، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، آپ کے لیے اللہ نہ کرے ہم نے اچھی زبان استعمال نہ کی، تو آج آپ اتنی بڑی فتح کے ساتھ آئے ہیں تو یقیناً آج آپ بدلے لیں گے۔ تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ نہیں، تم میری مثل نہیں، میں تمہاری مثل نہیں، جاؤ طاقت رکھتے ہوئے میں تمہیں معاف کر کے اپنا اور تمہارا فرق بتانا چاہتا ہوں کہ تم بت پرست تھے اور میں خدا پرست ہوں، اور میرے اللہ کا یہ حکم نہیں ہے، میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرتے جاؤ۔ یہی فتح مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ آغاز ہوتا ہے 2 قبیلوں کی انبن سے، تو یہ ذرا اس کی وضاحت فرمائیے کہ کیا وجہ بنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے 6 ہجری میں، جی،
اور اس سے پہلے مسلسل جنگیں بدر ہوتی ہے 2 ہجری میں، ہجرت مدینہ ہوتی ہے، اگلے سال بدر ہو جاتی ہے، پھر 1 سال کے بعد احد ہو جاتی ہے، پھر خندق ہو جاتی ہے، پھر چلتے معاملات جنگی معاملات ہیں، نقصان ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل دعوتی مشن تھا وہ متاثر ہو رہا ہے، چونکہ ساری قوتیں جنگ میں لگ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے انتظار میں تھی۔ رسول اللہ کو ایک خواب آتا ہے، اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور 6 ہجری ہے، اور آگے آ کے حدیبیہ کے مقام پہ پڑاؤ ہو جاتا ہے، اور ادھر سے کفار مکہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ پہنچ رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ ریزسٹنس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، مولا علی کی سنت ہے، اصحاب رسول کی سنت ہے کہ اگر کوئی امن کا ہاتھ بڑھائے، وہ جن بھی شرائط پہ بڑھائے، وہ کمزور شرائط ہی کیوں نہ ہو، یہ لوگ امن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ صلح الحسن اس بات کی دلیل ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے، یعنی وہ صلح الحسن یہ صلح نہیں ہے جس طرح میرا اور کرامت عباس حیدری صاحب کی جھگڑ ہو جائے اور ہم دونوں کے یار تھوڑا جیا تیرا قصور تھے تھوڑا جیا نہیں، صلح الحسن یہ ہے کہ جس طرح کوئی خیرات میں کوئی شے دی جاتی، سمجھے امام، لیکن کیا تھی، چونکہ صلح جنگ بندی ہو رہی تھی اور خون خرابہ بند ہو رہا تھا، تو یہ بات ان کو سب سے عزیز ہے۔ ٹھکرا کے تخت چل دی اس باغ پن کے ساتھ، شاہی لپٹ کے رہ گئی پائے، خون جو ہے نا جی، وہ خون روکنا یہ بڑا مقصد ہے۔ اب رسول اللہ کے پیش نظر بھی یہی تھا، اور اب کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ معاہدہ کا، حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا صحابی حضرت ابوبکر کے پاس گیا، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اگر حق پہ ہیں تو ان شرائط پر صلح کیوں؟ لیکن اللہ کا رسول آگے دیکھتا ہے، سگاہ نبوت سے معاہدہ ہوتا ہے، احرام کھول دیے جاتے ہیں، طے ہو گیا۔ اس میں ایک بڑی زبردست شرط تھی جو حضرت عمر کو اختلاف تھا، وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کہ یہاں آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، اور اگر مسلمان کوئی واپس چلا جاتا ہے تو وہ واپس نہیں کریں گے، اس طرح کی شرائط۔ اور جنگ بندی ہو گئی، 10 سال کا معاہدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بندی کر کے واپس تشریف لے گئے۔ آیت نازل ہو گئی ہے، محبوب یہ جو آپ کے صحابی مضطرب ہیں نا، ان کو بتا دیں یہ تو فتح مبین کر کے جا رہے ہیں آپ لوگ۔ اب کچھ قبائل تھے بنو خزاع اور بنو بکر، کچھ بن گئے ان کے حلیف، قریش مکہ کے ایک بن گیا رسول اللہ کا حلیف۔ یہ طے پایا کہ حلفاء میں سے کسی پر بھی ادھر سے حملہ ہوگا تو سب اس کی دفاع کریں گے، ادھر سے ہوگا تو سب ان کا کریں، یہ معاملہ طے ہو گیا۔ قریش کا جو حلیف تھا اس نے رسول اللہ کے حلیف، مدینہ کے حلیف کے اوپر جا کے حملہ کر دیا، ان کے 40 بندے مار دیے۔ وہ رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیں ہمارے بندے مار دیے اور شہید ہو گئے ہیں، اب آپ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 1 دن کا وقت دو، رسول اللہ نے پیغام بھیجا، یا ان بندوں کا خون بہا دو، نہیں تو پھر بدلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آگے وہ گئے تو سہیل بن عمر اور باقی جو کفار تھے اس وقت، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ان کے نوجوانوں نے کہا جائیں ہم پھر معاہدہ توڑتے ہیں، یا معاہدہ توڑے گے یا خون بہا دو۔ خون بہا پہ نہیں مانے، معاہدہ توڑ دیا۔ اسی کے انتظار میں تھے یہ جو آپشنز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دیے تھے، ایک تو مقتولین کا خون بہا ادا کر دو، یا پھر جو ہے وہ اپنا اتحاد جو ہے وہ بنی بکر سے ختم کر دیں، اور یا پھر جو صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ ختم سمجھو۔ تو قریش نے جو ہے وہ یہ تیسری آپشن جو ہے وہ استعمال کی کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ ختم کر دیا۔ اس سے آگے جو ہے وہ فتح مکہ کا سلسلہ کیسے بڑھتا ہے؟ اس سے پہلے آپ سے اس سوال کا جواب بھی لیں گے، ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان کی کال سن لیں اور آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، میں عادل بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے سر، میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر اعتکاف پہ بیٹھنے کا ارادہ بندہ کر لیتا ہے تو کیا مسجد میں ضروری ہے کہ مسجد میں آپ اعتکاف پہ بیٹھیں، کہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں یا کسی ادارے میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی شکریہ عادل۔ جی علامہ صاحب اس سوال کو بھی ساتھ ہی جو ہے وہ ایڈریس کریں۔ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اگر یہ کافر تمہارے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو توڑیں، تمہارے دین میں طعن کریں، تو پھر ایسے کفر کے اماموں کو اور سرداروں کو قتل کرو، ان کے خلاف پھر قتال و جہاد کرو۔ تو چونکہ ایک معاہدہ تھا اور اس معاہدے کے اندر 10 سال کی جنگ بندی تھی، اور مسلمان ہمیشہ سے جس طرح امن کے خواہاں ہیں اور امن کی کوشش کرتے ہیں، ایسے اپنے معاہدوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کو کسی مسلمان کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو بہت دور ہیں، بعد میں بھی جو مسلمان خلفاء حکمران رہے ان کی طرف سے بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ معاہدوں کو توڑیں۔ تو مشرکین مکہ اس وقت اپنے طاقت کے زعم میں تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشکش کی، جس طرح آپ نے 3 باتیں کہی ہیں، تو انہوں نے سہیل بن عمر وغیرہ نے یہ کہا کہ جی پھر ٹھیک ہے ہم تو یہ معاہدہ توڑتے ہیں۔
جذباتی انداز میں اس وقت تو انہوں نے کہہ دیا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ اور صلہ کیا ملے گا. وہ وقتی طور پر جذباتی انداز میں جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم معاہدہ توڑتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فتح مکہ کے لیے جہاد کا اعلان کر دیا اور تیاری شروع کر دی. یہاں پر دو باتیں، ایک بات تو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا وہ یہ تھی کہ کافروں کو اطلاع نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ ان کے جاسوسوں کے راستے بند کر دے، کوئی جاسوس وہاں پر اطلاع نہ پہنچا سکے، اور خود اپنی کوشش بھی پوری کی. اور باقاعدہ ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا صحیح بخاری کے اندر تذکرہ موجود ہے اور قرآن مجید کی سورۃ الممتحنہ کے اندر بھی ہے. انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے مشرکین مکہ پر احسان کرتے ہوئے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ نے فتح تو عطا کر ہی دینی ہے، مشرکین مکہ کو پتہ چلے یا نہ چلے، کیونکہ اللہ کی مدد تو مسلمانوں کے ساتھ ہے. خط بھی لکھا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کو بھیج کے وہ پکڑوا بھی لیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے جیسے تیاری شروع کی نا، تو کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ معاملہ خراب ہو گیا. ابو سفیان نے بڑی کوشش کی، مدینہ المنورہ تشریف لائے، وہ پہنچے وہاں پر کہ میں جا کے کسی طریقے سے اس معاہدے کی تجدید کروا سکوں. لیکن اب وقت پانی سر سے گزر چکا تھا. جو پہلی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی وہ بھی تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے نا. نہ تو مقتولوں کی دیت دینے کے لیے تیار تھے وہ، نہ بنو بکر کے ساتھ وہ علیحدگی کے لیے تیار تھے، اپنی ضد پر بھی قائم تھے اور چاہتے تھے کہ معاہدہ بھی دوبارہ اس کی جو ہے نا دوبارہ ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے. بالکل. تو سب سے پہلے وہ گئے اپنی بیٹی کے گھر، کیونکہ ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ام المؤمنین مومنوں کی ماں تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ. جب ان کے گھر گئے تو بیٹی نے جب دیکھا تو وہ بستر پڑا ہوا تھا، جب یہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے وہ بستر اٹھا لیا. کیا بات، سبحان اللہ. بڑا حیران ہوا، سبحان اللہ، کہ یہ پیو آندے نے تو بسترے بچھا دیے ہیں، آپ نے اٹھا دیا. تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا بھی دیکھیں یہ بستر ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر، اور آپ مشرک ہیں، انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہے، ایک پلید شخص کیسے بیٹھ سکتا ہے اس پاک بستر پہ، اس لیے اٹھا دیا. یہاں پر اس کو سب سے پہلا دھچکا لگا ہے بھی کام خراب ہو گیا ہے، ہمارے سر سے پانی گزر چکا ہے. جب بیٹی میری عزت کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آگے کیا ہوگا. پھر یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ہر ایک نے ان کو صاف جواب دیا. پھر علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی دیکھیں اب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اب تو کام خراب ہو چکا ہے. ہاں ایک بات ہے کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم کر کے دیکھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا تو کوئی نہیں، نہ صحابہ نے ماننا ہے، تو اس لیے ایک مشورہ ہے، تم ایسے کرو کہ مدینے کے اندر اعلان کر دو کہ جی ہماری طرف سے صلح ہے. اپنے آپ ہی خود بخود ہی اعلان کر کے وہ چلے گئے. سمجھ گیا بھی کام خراب ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، اور پھر جس طرح آج کی جو تاریخ ہے 20 رمضان مبارک، اس 20 رمضان کو یہ 8 ہجری سن تھا اور جنوری کی 10 تاریخ تھی، عیسوی سن 630 تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکہ پہنچے. آپ نے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پر گئے. جب وہاں پر پہنچے مکے کے اندر تو وقت رات کا ہو چکا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں ہم جب مکے سے نکلے تھے رات کے اندھیروں میں نکلے تھے، چھپتے چھپاتے نکلے تھے، تنہا نکلے تھے. اب 10,000 کا لشکر میرے ساتھ ہے، اس تلواروں کے جلب میں جائیں گے اور دن کے اجالے میں جائیں گے، رات کو چھپ کے نہیں جائیں گے. مکے والے یہ نہ سمجھے کہ چھپ کے حملہ کر دیا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جہاں پر آپ بیٹھے تھے، قافلہ بیٹھا تھا، وہاں پر صحابہ کی ٹولیاں بنا دیں اور ان کو کہا کہ تم لوگ آگ جلاؤ، تاکہ مکے والے یہ بھی نہ کہیں کہ یہ بے خبری کے اندر ہمارے اوپر حملہ کر دیا تھا. آگ جلوائی باقاعدہ. ایک بہت بڑا لشکر ہے اور پھر 10,000 کا لشکر ہے، 1,000 بھی الاؤ جلا دیے جائیں تو ایک بہت بڑی آگ تھی. ابو سفیان چونکہ سردار تھا، اس کو بھی خطرہ تھا یہ کیا ہو گیا ہے. اس نے پہلے تو سمجھا کہ شاید بنو خدا آ گئے. پھر جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بنو خدا نہیں ہے. پھر وہ گیا. عباس رضی اللہ تعالیٰ سے یہاں پر ملاقات ہوتی ہے اس کی. عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو کہا ابو سفیان بعد آ جاؤ، اب بھی انسان بن جاؤ، اب جو ہے نا اب بھی تم نہیں بعد آؤ گے تو پھر تو گردن کٹے گی. تو پھر انہوں نے ان کو کہا میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتا ہوں. پھر انہوں نے اپنی پناہ میں لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے. اگر وہ پناہ میں نہ لیتے تو ہو سکتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو اس وقت قتل کر دیتے. تو یہ عباس رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی پناہ کی وجہ سے وہ بچ گئے. بے شک یہ بہترین حکمت عملیاں تھی جو اس وقت جو ہے کہ کوئی معاملہ خراب نہ ہونے دیا. اس کا سب سے ایک اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے نبی جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں. علامہ صاحب میں چاہوں گی آپ یہ بتائیے کہ قریش کے وہ مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم اور پھر یہ عام معافی کا اعلان، کیا یہ آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟
देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आलमीन के रसूल हैं, और आपकी शरीयत जो है वो क़यामत तक नाउज़ुबिल्लाह कभी मनसूख नहीं हो सकती, क्योंकि आप पे ख़त्म नबूवत है। तो सरकार के जो उसूल हैं, सरकार की जो शरीयत है, सरकार की जो सुन्नतें हैं, वो सिर्फ 8 या 10 हिजरी पर मुहित नहीं, वो क़यामत तक है। और नबी की ज़िंदगी जो है हमारे लिए अखलाक का नमूना है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कायनात में कोई मेरे रसूल जैसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन आपके हुक्म, आपकी सुन्नतें, आपकी सीरत, उसको अपनाने के लिए मुसलमानान आलम पर वाजिब है कि वह अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कवानीन को माने। या मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करता हूँ कि जब ये फ़तह मक्का हो चुकी, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर फ़तह मुबीन का ताज सज चुका, तो अब एक तरफ चूँकि महाजरीन थे, एक तरफ इंसार थे, जो ददियाल का शहर है मक्का वाले, और जो मदीना से साथ तशरीफ़ लाए थे सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमाइन। अब कुछ लोग जो मक्का में थे, ज़ाहिर है वो नए मुसलमान हुए, जैसे अल्लामा साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की, और हमारा सलाम हो बीबी उम्मे हबीबा की वफ़ा पर, उम्मुल मोमिनीन पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तरबियत का कमाल क्या है कि सिर्फ ये नहीं देखा ये मेरे शोहर हैं, मनसब उनका देखा, ज़ौजा ने मनसब देखा, मनसब की वजह से बाप को कहा कि आप इस बिस्तर पर नहीं बैठ सकते। अब जो ददियाल वाले थे उनके जहन में ये था, बड़ा अहम जुमला व्हाट्सएप में आपकी नज़र कर रहा हूँ, चूँकि आप माशाअल्लाह लिखारी हैं, हमारे मुल्क की बड़ी अहम शख्सियत है, तो आपके मैं कालम भी पढ़ता रहता हूँ। तो उनके जहन में था कि आज माल गनीमत इकट्ठा हुआ है तो हमें बहुत सा माल मिलेगा। और जो मदीना में से आए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके जहन में ये आ रहा था कि आज आका अपने वतन वापस लौटे हैं ददियाल में, तो शायद यहीं पे पड़ाव डालेंगे, शायद वापस ना पाएंगे। अब ये दोनों तरफ एक मुतजाद रवैये थे, ये सोचों का एक तलातुम था। तो मेरे आका ने दोनों की सोचों को पढ़ा और पढ़ने के बावजूद फैसला किया। जब वो माल गनीमत हुआ तो कहते कि इतना ढेर लगा हुआ था कि मेरे आका ने जनाब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ये जितना माल है ना, ये अहलियान मक्का में तकसीम कर दे। अहलियान मक्का के सरदारों को, इवन के बच्चों तक, बूढ़ों तक जो नहीं आ सकते थे, उनके घरों में माल पहुंचा दिया गया। अब सरकार ने अंसार की तरफ देखा, अपने मदीना वाले सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अजमईन की तरफ देखा। अब मेरे सरकार का ज़रा जुमला सुनिएगा। मेरे सरकार फरमाते हैं कि अहले मक्का, तुमने माल चाहा, तुम्हें माल मिल गया, और अहले मदीना, तुम मोहम्मद को चाहते थे, मैंने तुम्हें मोहम्मद दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके मुहर्रकात, फिर आपका जाना वापस, फिर सरकार का रहलत पाक विसाल मुबारक वहाँ होना, फिर आज भी मदीने में सरकार का मौजूद होना, ये इसी बात की तरफ इशारा करता है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, नियत का बदला नियत है। तो मेरे आका का ऐलान क़यामत तक जारी है, मेरे आका की माफ़ी का दरवाज़ा क़यामत तक खुला है। अब इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इसी को जनाब अलैहिस्सलाम लेके चले कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जिस तरह हुजूर माफियों के दरवाजे खोलते गए, इसी तरह मौला अली ने, इसी तरह मौला हसन ने, इसी तरह मौला हुसैन ने, ये रास्ता खुलता गया और दुनिया को बताते गए कि हम मिन्नियत रसूल है, हम रसूल के विरसे के वारिस। डॉक्टर साहब, एक तो हमारे कॉलर ने पूछा था इत्तिकाफ़ के हवाले से, मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दे दें, और उसके बाद अभी हज़रत ने फरमाया कि उस दौर के जो हमारे इस्लामी हुक्मरान थे वो मुआहदों की और वादों की बड़ी पाबंदी करते थे, और आज के दौर में जो हमारे हुक्मरान हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स उनका किरदार है। वो यू टर्न लेते हैं, वो वादा खिलाफ़ी करते हैं, वो ज़ुबान की और वादे की पाबंदी नहीं करते। तो इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दें। जी, डाल देते हैं इंशाअल्लाह। देखिए, जो इत्तिकाफ़ वाला भाई ने सवाल किया था, उसके लिए सुनने कि वो सवाल अगर तो मर्द के लिए था, तो मर्द के लिए मसनून इत्तिकाफ़ मस्जिद में शर्त है, वो घर में नहीं बैठ सकता। और मसनून इत्तिकाफ़ की फिर और कई शराइत हैं जिनमें वज़ू अपना रोज़ेदार होना चाहिए। अगर कोई मजबूरी हो डॉक्टर साहब कि वो मस्जिद तक ना जा सकता हो, देखें ये मसनून सुन्नत है, तो जिसकी मजबूरी है उस पर तो ये लागू ही नहीं है ना। अपने आप को मुशक्कत में क्यों डालना है? बिल्कुल सही। इवन कि आपको फ़र्ज रोज़ा है, कुरान कहता है मरीज़ हो तो रोज़ा नहीं रखना, मुसाफिर हो तो रोज़ा नहीं रखना, नमाज का इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है, ये सब हमारी बनाई हुई सख्तियाँ। तो आपको थोड़ी सी रियायत है, आपको थोड़ी सी अपने ऊपर शाह गुजर है, कोई इबादत नहीं, ना करें, ईजी फील करें।
نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشارے سے، سبحان اللہ، تو کوئی پرابلم نہیں۔ تو مرد اگر بیٹھنا چاہتا ہے، اس کے گھر میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے یہاں تک لکھا گھر میں بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، تو وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، ان کی خدمت کرے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آیا، وہ کہتا ہے میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا ماں زندہ ہے، کہتا ہے حضور نے چلو واپس، ماں کی خدمت کرو، جہاد کا اجر ملے گا۔ تو اسلام کا یہ پیراڈائم ہے۔ تو اور خواتین کے لیے افضل اور اولا یہ ہے کہ خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی، شرائط وہی ہوں گی، مصنون اعتکاف روزے کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کہیں ایسا اجتماع ہے جہاں پردے کی بالکل پوری پابندی ہے اور وہ شرائط مقرر ہیں اور تعلیم و تربیت کا گھر سے بہتر اہتمام ہے، تو پھر وہاں بیٹھا جا سکتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو فتح مکہ اور یہ سارا تسلسل چل رہا ہے، اس میں وعدوں کی پاسداری بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وعدے کا پاسدار نہیں، اس کے دین کا بھی اعتماد ہے۔ لا عہدہ لمن لا دین لا دین لمن لا عہدہ، جس کا جو وعدہ ہی نہیں پورا کر سکتا بندے کے ساتھ، اس کے دین کا کیا اعتماد ہے؟ یعنی جس پر ایک بندہ مومن اعتماد نہیں کر سکتا، اس پر اللہ کیسے اعتماد کرے؟ سمجھیے؟ تو لہٰذا وعدہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی شخصیت کا وزن متعین کرتا ہے۔ صحیح۔ آپ کتنے وزنی ہیں، آپ شخصیت کتنی، آپ اپنی شخصیت میں کتنی آپ کی ویلیو ہے، آپ اپنی زبان کے کتنے پاسدار ہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، ایسی وعدے کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے بڑا کچھ قربان کر دیا، لیکن ایک وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کربلا بھی ایک وعدے کی ایفا تھا۔ کربلا کیا تھا؟ ایک وعدے کا ایفا تھا۔ صلح الحسن کیا تھی؟ ایک وعدے کا ایفا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے اور یہ 2 مسلمانوں کے گروہ میں صلح کروائے گا۔ یہ وعدے تھی۔ کتنا آپ چھوٹی سی خواہش اپنی ترک نہیں کرتے کسی کے وعدے کے لیے۔ تو وعدہ قربانی چاہتا ہے، وعدہ اثار چاہتا ہے۔ اور ہمارے ہاں وعدہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم نے ہر شے کو سر ایک زبردست قسم کی منافقت کو، حکمت کا ٹائٹل، منافقت کی بوتل کے اوپر حکمت کی پرچی لگا کے ہم اس کو بیچ رہے ہیں، سمجھ آئیے؟ اور ہمارے ہاں پتہ کیا ہو گیا؟ سود کی ٹرم بدل گئی ہے، منافقت کی ٹرم بدل گئی ہے، فحاشی کی ٹرم بدل گئی ہے، ماڈرنزم۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدروں کے عنوانات بدل کے جو زوال پذیر قدریں تھیں ان کو عروج کے ٹائٹل کے اندر ڈال کے بیچ رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا اس پہ جو آپ نے اپنی اور ہماری جو حالت بتائی۔ تو ایک بار الیکشن تھے، میرے والد صاحب کے پاس ایک امیدوار آئے اور انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں۔ تو والد صاحب نے فرمایا کہ جی 2 دن پہلے دوسرے امیدوار آئے تھے، ہم نے ان سے وعدہ کر لیا، تو اس لیے حاجی صاحب ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے چھڈو جی چھڈو بٹ صاحب، وعدے دی کیڑی گل ہوندی ہے؟ تو ابو کہتے ہیں اچھا وعدے کی کوئی گل نہیں ہوتی، لو پھر آپ سے بھی وعدہ۔ ہمارے یہی معاملہ کہ وعدے کی اس سینسٹیوٹی کو ہم نہیں جانتے۔ اپنوں نے ہم کو بہت زخم دیے، نہ جینا ہمیں اب بتایا کریں، یہ جام وفا میں دغا کے عناصر ملا کے ہمیں نہ پلایا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، فائزہ کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، احمد بات کر رہا ہوں، میں پاک پتن سے۔ جی احمد صاحب، میرا نا سوال ہے کہ میں گھر میں نا اکیلا کمانے والا ہوں، لیکن میں نے کافی سالوں سے نیت کی ہوئی تھی اعتکاف پہ بیٹھنے کے لیے۔ میں آن لائن کام کرتا ہوں، کیونکہ میں اعتکاف میں بیٹھ کے یہ ساتھ ساتھ جاری کر سکتا ہوں؟ جی شکریہ احمد۔ علامہ صاحب، یہ ہوتا ہے ایسا کہ اب جو ہے نا بہت ساری مداخلتیں ہوتی ہیں اعتکاف کے اندر، تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس کی شرائط کو کیا صحیح رکھتی ہیں، باقی رکھتی ہیں؟ جی جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ بڑی چینجنگز آ گئی ہیں جی یہ اعتکاف میں بھی بڑی چینجنگز آ گئی ہیں۔ دیکھیے یہ لفظ اعتکاف ہے، یہ کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ آپ الگ تھلگ ہو جائیں، آپ دنیا سے کٹ جائیں۔ یہ ایک گوشہ نشینی ہے، یہ ایک تنہائی ہے جو ایک مسلمان کو یہ دنیا کے سارے جمیلوں کو چھوڑ کر اپنے کام کاروبار کو اور اپنی ہر چیز کو الگ کر کے، یہ دیکھیں ہم اتنے کاروبار کے اندر یا کاموں کے اندر یا دنیا داری کے اندر مصروف ہیں کہ ہمیں صحیح طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت بھی نہیں مل پاتا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہم میں سے اکثر نمازیوں سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ نمازوں کے اندر بھی حساب کتاب ہی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے وہ سجدوں کے اندر بھی وہی دکان کے قرضے اور دکان کا لین دین چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تو ہمیں اعتکاف دیا گیا ہے کہ آپ کم از کم 10 دن الگ تھلگ ہو جائیں اور اپنے گھر سے نکلیں۔ اور یہاں پر میں ڈاکٹر صاحب کی بات کے اندر تھوڑی سی اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بات جو پہلے سوال کے متعلق تھی۔
میں یہ سمجھتا ہوں قرآن و حدیث سے کہ عورت کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو مسجد میں اعتکاف کرے، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا، نہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ خواتین کی بہت ساری ڈیوٹیز جی ہوتی ہیں، بالکل، پھر وہ ڈسٹریکٹ ہو سکتی ہیں۔ ہاں جی ڈسٹرب ہو سکتی ہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے۔ آپ کے دور مبارک میں ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھتی تھیں، تو اس کے یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مسجد کے ساتھ چھوڑا ہے۔ قربت الہیہ کی جی پریکٹس بالکل، ہے۔ یہ دیکھیں اس لیے لازم ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ایک آدمی کو کہ کام ہے، مجبوری ہے، تو وہ اعتکاف نہ بیٹھے، اگر اس نے بیٹھنا ہے تو پھر اعتکاف کی شرائط کو پورا کرے، پھر یہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک جو ہم دیکھتے ہیں ہر سال، دو چیزیں میں خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ موبائل کا استعمال اعتکاف کے دوران گیمز کے لیے، کالز کے لیے، یہ تو آج کل عام ہے بالکل، یہ بالکل اس کے بغیر تو وہ سمجھتے ہیں ہمارا اعتکاف ہی مکمل مطلب یہ کہ وہ اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھے، وہ تو ٹائم پاس کر رہے ہیں نا۔ پھر بالکل اس سے احتراز کرنا چاہیے، جو اعتکاف بیٹھیں گے آج کا پروگرام بڑا وقت کہتے ہیں، ایک دو بندوں سے میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں یار دن نہیں گزر رہا، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس۔ تو یہ آج بڑا اچھے موقع پہ جی بٹ صاحب یہ بڑے اچھے موقع پہ آپ نے پروگرام اس موضوع پہ کیا ہے کہ آج لوگوں نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اس پروگرام کے توسط سے ہم سب کو کہیں گے آپ اپنے موبائل گھر چھوڑ کے جائیں، موبائل گھر چھوڑیں۔ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے آپ سے، کوئی آپ کی ایسی مجبوری ہے تو وہ گھر والے آ کے آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، موبائل گھر چھوڑ کے جائیں۔ دوسری چیز جو ہے مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف والوں کو خاص طور پر جلسوں کا اہتمام اور باقاعدہ ایک مساجد کے اندر ایسا ماحول جس کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی خطیب تھا، نہ کوئی واعظ تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی داعی تھا، نہ جس کی کسی کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے اندر انفرادی عبادت کو ترجیح دی ہے۔ یہ جلسے، یہ درس اور اس طرح کی بات، ہاں علمی مجلس کوئی قائم کی جا سکتی ہے جس میں کوئی سوال و جواب ہوں، یا کوئی ایک ایسی مجلس چھوٹی بہت جو جس کے اندر ان کی تربیت کی جا سکے، لیکن باقاعدہ سارا دن یا ساری رات جس طرح ہم آج کل دیکھ رہے ہیں چل نکلا ہماری مساجد کے اندر سلسلہ، یہ بالکل درست نہیں ہے، سنت سے ہٹ کے ہم چل رہے ہیں۔ اعتکاف اصلاً الگ تھلگ ہو کے انفرادی عبادت کرنا، یہاں تک کہ مسجد میں رہنے کے باوجود ایک خیمہ بنا کے اپنے اس خیمے کے اندر رہنا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ کی عملی تصویر بننا کہ الگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ علامہ صاحب یہ سنت موقدہ الکفایہ یہ کیسا اعتکاف ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنا فاروقی صاحب نے جو بات کی بڑی خوبصورت بات، اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ہے کیا؟ بیسیکلی اللہ اور اس کا رسول ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ جی ہر چیز کی ایک مقصدیت ہے نا، صحیح، قربت الہی کا وسیلہ ہے جی کہ اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ فار ایگزامپل ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس گھر کا جو میزبان ہے وہ ہمیں عزت دیتا ہے، محبت دیتا ہے اور ہمارے تمام معاملات پہ گہری نظر رکھتا ہے۔ صحیح، اسی طرح جو جانے والا مہمان ہے وہ اپنے میزبان کے لیے تحائف لے کے جاتا ہے۔ پہلے اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اعتکاف یہ جو 10 دن ہے، جیسے کہ پورا رمضان مبارک ہمیں جو ہے وہ نفس امارہ کو قابو کرنے میں، بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرنے میں، غرباء اور مساکین کے مسائل سمجھنے کے لیے بیسیکلی یہ روزہ ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی مقصدیت کیا ہے، یہ اس پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ یہ اسی کی پیک معلوم ہاں، ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ 10 دن وہاں گئے، وہاں بیٹھے، سٹے کیا، آپ واپس آئے آپ کو ہاتھ ڈالے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف کی بیس جو ہے جیسے انہوں نے اشارہ کیا، ٹھیک ہے جدید تقاضے ہوتے ہیں، موبائل ہوتے ہیں، لیکن وہ جو 10 دن ہیں وہ آپ گئے ہیں قربت الہیہ کے لیے، وہاں مقصد آپ کا عبادت ہے، دنیا سے کٹ ہو کر اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی نیت کا نام اعتکاف ہے۔ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے میرا اللہ مجھے معاف فرمائے کہ ہم رواجوں کو، ثقافتوں کو مذہب بنا بیٹھے ہیں، جبکہ رواج اور ثقافت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہب ایک الگ عالمگیر پیغام ہے اور وہ ریاست کا قانون نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے جو عالمین پر محیط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اعتکاف ہے اس کی صورت اور ہے، یا جو ایران میں ہے اس کی صورت اور ہے، یا جو سعودی عرب میں ہے اس کی صورت اور ہے، نہ، جہاں اسلام کا قانون ہوگا وہاں ایک جیسا ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اعتکاف کیوں بیٹھتے ہیں، اعتکاف کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کیسے اعتکاف بیٹھتے تھے، حضور کے زمانے میں اعتکاف کے کیا قوانین تھے، یہ آپ بیٹھنے سے پہلے کسی مستند عالم، کسی فقیہ سے باقاعدہ اس کی ڈیٹیل لیں۔ اگر آپ ڈیٹیل نہیں دے سکتے، ایک چھوٹا سا دیابچہ ہو جو بٹ صاحب جانے والے کو پتا ہو کہ میں نے کیسے لے کے چل رہا ہے۔ میں عبادات کے حوالے سے بھی یہاں جاننا چاہوں گی، ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ اعتکاف میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے؟
یہ جو آپ نے پہلے ایک سوال پوچھا تھا سنت موقدہ، وہ کون سا تھا؟ سنت موقدہ الکفایہ، سنت موقدہ الکفایہ. یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ الکفایہ، یعنی اگر ایک محلے میں سے چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو سب پر سے اس کا وبال اٹھ جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو پھر سب گناہگار ہوتے ہیں. اچھا، اس کا معاشرتی امپیکٹ بھی ہے؟ جی ہاں، اس کا معاشرتی امپیکٹ ہے. یہ واقعی اچھا ہاں، اب اس میں یہ ہے کہ اس میں جب چند لوگ بیٹھ گئے، اور الحمدللہ ایسا ماحول ہے چند کچھ نہ کچھ لوگ ضرور بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس کا اجتماعی طور پر بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہاں بالکل، اس کا اجتماعی اہتمام. لیکن اس میں یہ چیز ذہن نشین رکھیے بار بار، یعنی یہ آپ پر واجب نہیں ہے. آپ کی یہ جس طرح بھی بھائی کا سوال تھا، اس کی جاب ہے تو فیملی کے لیے، گھر والوں کے لیے رزق حلال کمانا یہ اولا اور فرض ہے. اور یہ ایک بندہ بھی پورے محلے سے بیٹھ گیا یہ ادا ہو جائے گا، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جاب پر فوکس کرے. یہ امکان موجود ہے، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ اعتکاف بیٹھے، 10 دنوں کی چھٹیاں لیں، اپنی طرف سے بڑی اچھی نیت سے بیٹھے، جاب سے نکالے گئے، بعد میں پریشان پھر رہے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر رکھیں، آپ اپلیکیشن دیں. اگر آپ کو چھٹیاں ملتی ہیں تو آپ دیکھیں نا، نہ جاب ہوگی نہ مقصد اعتکاف ہوگا، تو درمیان میں لٹک رہ جائے گا. میرے خیال میں جب آپ اعتکاف کے لیے چھٹی اپلائی کرتے ہیں نا، ہاں تو انکار کوئی نہیں کرے گا. انکار کوئی، میرا بھی یہی خیال ہے. جیسے آپ حج کے لیے چھٹی اپلائی کرتے ہیں، عمرے کے لیے بالکل ظاہر سامنے مسلمان. اچھا اب لیکن کچھ لوگ اسٹیٹ سے باہر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ریموٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ بھائی نے کہا وہ آن لائن جاب کرتے ہیں. اب ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا کام کریں، وہ فرض ہے. اچھا، یہ جو اعتکاف انہوں نے بتایا یہ تو اعتکاف نظر ہوا نا، انہوں نے منت مانگی ہوئی تھی. اب اگر وہ اس کی ادائیگی بھی نہیں کرتے تو اس کا یقیناً ان پر نہیں، وہ ادائیگی کسی ایسے دن میں کریں نا، مثلا عید کے فوراً بعد چھٹیاں آ رہی ہیں جی ٹھیک ہے، یا اگر وہ باہر کہیں کام کر رہے ہیں تو وہاں کرسمس کی اور اس طرح کی چھٹیاں آتی ہیں، ابھی ایسٹر کی اپریل میں آئیں گی، تو وہ وہاں کے مطابق دیکھیں، جو آف ڈیز وہاں پہ ہے اس کے مطابق. میرے خیال سے ان کی نظر رمضان سے تھی کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف بیٹھا. اس میں تھوڑا سا میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں. انہوں نے نظر کی بات تو نہیں کی، انہوں نے کیا تھا کہ میں نے ارادہ کیا تھا. تو اگر تو نظر مانی ہو تو یہ یاد رکھنا ہے کہ نظر پوری کرنا فرض ہے. ہاں جی، نظر ماننے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے نا کہ میں نظر پوری کر سکتا ہوں کہ نہیں. اور اگر کوئی شخص نظر پوری نہ کر سکے تو اس کے لیے بھی اسلام نے رکھا ہے نا کہ کفارۃ النظری کفارۃ الیمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر کا کفارہ وہ قسم کا کفارہ ہے، وہ قسم کا کفارہ ہے کہ 10 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا دیں، یا 10 مسکینوں کو مناسب لباس مہیا کر دیں، یا ایک غلام آزاد کر دیں. جس کے پاس یہ تینوں آپشنوں کے پیسے نہ ہوں کسی ایک پر بھی، اس کے لیے چوتھا آپشن بھی ہے کہ وہ 3 روزے رکھ لے. اگر تو نظر مانی ہے تو پوری کریں. اگر ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو نہیں آپ رہ سکتے اس کے بغیر، آن لائن کام کے بغیر، یا تو پھر کام چھوڑیں. اگر کام نہیں چھوڑ سکتے تو پھر آپ اپنی نظر کا کفارہ ادا کر دیں، انشاءاللہ وہ رمضان صورت میں ہوگا اگر اس نے رمضان کی شرط کے ساتھ نظر مانی. جی بالکل. اگر رمضان کی شرط نہیں ہے تو پھر کبھی بھی کر سکتا ہے. میں نے آپشن. اچھا، ایک کالر ہے فائزہ ہمارے ساتھ، ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں ثنا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی ثنا، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا 2 سوال ہیں. ایک تو میں ابھی آپ کا شو سن رہی تھی تو اس کے اندر ایک مفتی صاحب نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف پہ، لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں تو کیا سیف ہے کہ ایک عورت جو ہے مسجد میں بیٹھے؟ اور دوسرا ابھی انہوں نے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے، ایک میرڈ عورت ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کی بھی ذمہ داری ہے، تو پھر وہ مسجد میں بیٹھے یا اس کو کیسے کمپنسیٹ کرے؟ جی شکریہ ثنا آپ کا. علامہ صاحب آپ نے یہ وضاحت فرمائی تھی، اس کو مزید الیبوریٹ میں مزید اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک بات تو بار بار ہم تینوں بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہیں، خامد کی ذمہ داری ہے، اتنی ذمہ داری ہیں جس کو ڈاکٹر صاحب تو فرض قرار دے رہے ہیں نا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرض کام چھوڑ کر ایک نفل کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نہیں کر سکتے. آپ اعتکاف نہ بیٹھیں، آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں. یہ نہیں ہے کہ آپ 10 دن کے لیے کوئی درمیانی صورت جو ہے وہ بتائیے کہ اللہ کا قرب بھی بندہ حاصل کر سکے اور اپنی ڈیوٹیز بھی دے سکے. اس کے لیے اسلام نے ہمیں دیکھے نا دیا ہے. یہ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کے اندر 5 طاق راتیں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اس کے اندر عبادت کریں. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے مسجد کی، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہاں کی. آپ لیلۃ القدر کی عبادت کے لیے 5 رات تک دیکھیں. اعتکاف کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ عبادت کے لیے بیٹھ رہے ہیں نا. تو اس کی دوسری صورتیں موجود ہیں. لیلۃ القدر کی اگر ہمیں مل جاتی ہے عبادت اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، ہم اس رات عبادت کر لیتے ہیں، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. آپ کا ایک اعتکاف 10 دن کا کیا، اللہ آپ کو 1000 مہینے کے اعتکاف کا ثواب دے گا. لیکن بہرحال قرآن و حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے، عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہی ہوگا، وہ گھر میں نہیں بیٹھے گی، کیونکہ اس کی کوئی سنت سے ہمارے سامنے کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ آپ کے دور میں کوئی عورت گھر میں بیٹھی ہو. ہاں یہ مثالیں موجود ہیں کہ عورتیں مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھی ہیں، مسجد نبوی کے اندر. اس کی بہت ساری ایسی تشریحات کی. ہر شے عرف کی روشنی میں دیکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عرف وہی تھا جو ابھی بیان فرما رہے ہیں حدیث کے اندر.
لیکن بعد کے دور کا عرف، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عرف یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات، تمام صحابیات باجماعت نماز کرنے جاتی تھیں، ایسے ہی ہے۔ ہمارے ہاں کون جاتی ہے؟ عرف بدل گیا تو حکم بدل جائے۔ یہ ہر دور کے تقاضے ہیں نا، تو آپ حضرات نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے پھر آج کے دور میں کیا پاسبلٹیز ہیں۔ دیکھیں اسلام میں وہی تو لا اکراہ فی الدین، قرآن سیدھا فرماتا ہے کہ دین میں کسی قسم کا آپ پہ جبر نہیں ہے۔ جیسے واجب اور نوافل کی بحث ہو رہی ہے تو واجب پہلے ہے، واجبات میں ایک اس میں ایک اور بھی صورت حال ہے، اور وہ یہ ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ مسجد میں خواتین کا حالت طہارت میں جانا ضروری ہے۔ بالکل، اگر کوئی ایسے شرعی قباحت ہو تو اس میں بالکل معافی ہے، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں آپ خاتون خانہ جائے اگر شرعی قباحت ہو تو یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ شرعی قباحت نہ ہو، بشری تقاضوں سے وہ معاملات پاک و صاف ہوں تو پھر آپ مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر وقار بھائی بھی یہی بتا رہے ہیں کہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد میں جانا جماعت تھی، بالکل جاتی تھی، اعتکاف پہ بیٹھتے تھے۔ یہ سارے معاملات ان کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک خاتون اپنے امور خانہ میں مصروف ہے، بچوں کی ڈیوٹی ہے، شوہر کی ہے، خدمات ہیں، تو اس میں اگر وہ نہیں جاتی تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پر وہ اللہ نہ کرے کوئی شرعی تعزیر ہے، کوئی تعزیر اس چھٹیاں بھی نہیں مل سکتی۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میرا نام احمد ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی احمد صاحب۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزہ اور اعتکاف کا کیا تعلق ہے؟ کیا اعتکاف میں آپ کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے؟ کیونکہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے جو جہاں تک میری جانکاری ہے، حضور پاک بھی ایک سال شوال کے مہینے کے دوران وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو کیا روزے کے اعتکاف کے دوران روزہ جو ہے انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ جی شکریہ احمد آپ کا۔ دیکھیے اچھا جی، رمضان کے روزے تو ہم پر فرض ہیں، روزے ویسے ہی فرض ہیں، اور مسنون اعتکاف ہوتا ہی ان دنوں میں ہے، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر روزے اگر کوئی اعتکاف نظر ہے یا کوئی اور اعتکاف ہے تو پھر اس طریقے سے میں اعتکاف روزے کا حسن ہے، اس کی بالدگی ہے۔ دوسرا میں بتاتا ہوں، جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں۔ آپ نماز کے لیے کہیں نویت سنت الاعتکاف، نیت کریں، جتنی دیر مسجد میں وہ اعتکاف ہے نکل آئیں گے، ختم، 10 منٹ نماز پڑھنے گئے اور نیت کر لیں، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ اچھا، عبادات کا بھی ایک پہلو جو ہے وہ رہ گیا تھا پیچھے، ہاں عبادات والا پہلو رہ گیا۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک رواج ہے قرآن خوانی کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو قرآن خوانی کی محفلیں جو کرواتے ہیں نا، کوئی مر جائے کوئی، تو قرآن خوانی کی بجائے اب اس قوم کو قرآن فہمی کی طرف پلٹنا چاہیے۔ بالکل، بے شک قرآن خوانی بہت ہو گئی ہے۔ اب قرآن خوانی کا تصور پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جو مر گیا ہے، اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو ہم سب اس کے اب اتنے عمل کریں گے کہ اس کو بخشوا دیں گے۔ اوہ اللہ کے بندوں، اس پر شریعت کے احکام اپنے طور پہ نافذ ہوئے، اس نے اگر ساری عمر نافرمانی کی تو کیا یہ عقل مانتی ہے؟ میرا پیپر آپ جا کے دے سکتے ہیں، عقل ہی نہیں مانتی۔ اب تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ وہ جو اصال ثواب ہے، سمجھیے، میں اہل سنت سے، میں اصال ثواب کا قائل ہوں۔ اصال ثواب ایک گولڈن کوڈ ذہن میں رکھیے، اصال ثواب عارضی ریلیف ہے، آلٹرنیٹ نہیں ہے جو اس نے کرنے تھے، اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس تصور کو مد نظر رکھیے، یہ عارضی ریلیف ہے، یہ اس کو بری و ذمہ نہیں کر دیتا۔ ایک بندہ ساری عمر فاسق و فاجر، آپ سمجھیں آپ اصال و ثواب کریں، اور اس کا مقام و مرتبہ ایک وہ بندہ جس نے ساری عمر صالح زندگی گزاری، نیک متقی تقوی والی گزاری، جو اس کے اپنے نفس پر اللہ رسول کے واجبات اس نے ادا کیے، اس کے برابر ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پہ بڑا میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جتنا بڑا جرم قرآن جلانا ہے نا، اس سے بڑا جرم قرآن بھلانا ہے۔ یہ بھلانے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، تو بہت انفارچونیٹ کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ایسے افراد ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اگر وہ اعتکاف پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہ کون سی صورت ہے یا کون سی ایسی دعائیں ہیں جو پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں پہلی میں نے عرض کر دی، قرآن خوانی کو قرآن فہمی سے بدلیں۔ یہ قرآن فہمی کا سب سے بہترین دن ہے اعتکاف، صحیح سمجھ آئیے؟ یعنی آپ صرف فرض ادا کریں، باجماعت وہاں مسجد میں باجماعت نمازیں پڑھیں، کوئی لمبے چوڑے نوافل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک پارہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ کے سمجھ کے اس کے احکام اب لکھ کے لائیں نا، کہ پہلے پارے کی یہ احکام اور میں نے اس پر عمل کرنا، میں کہتا ہوں یہ 100 اعتکاف سے اور 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ حدیث پاک حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص دین کا ایک مسئلہ سمجھ لیتا ہے تو وہ ساری رات نوافل سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عابد پر عالم کو ایسی فضیلت ہے جیسی فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء پر ہے، لہٰذا اس کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا بھٹ صاحب کہ یا علی قرآن اور نماز کیا ہے؟ اب ہم کیا فلسفے بیان کریں گے جو شہر علم کے دروازے نے بیان کر؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. سبحان اللہ. آئے ہائے. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو میں نماز سبحان اللہ. نہ جی علامہ صاحب آخری 5 منٹ ہے, ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کر رہے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی, میرا نام عبد الرحمان ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی عبد الرحمان. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے گھر میں فوتگی ہو گئی اور وہ اچانک سے اٹھ کے چلے جاتا ہے, تو اس کا کوئی کفارہ یا کچھ چیزیں پلیز مجھے تھوڑا بتا دیں, اس رہنمائی دے دیں. صحیح. علامہ صاحب. جی اگر فوتگی ہو جاتی ہے تو اس کو اعتکاف چھوڑ کر جانا نہیں چاہیے, وہ اعتکاف میں رہے. ہاں وہ کیا کریں, جو اگر اس نے میت کا دیدار کرنا ہے یا جنازے میں شامل ہونا ہے تو جنازہ وہاں پر لایا جا سکتا ہے, میت کو مسجد کے اندر لایا جا سکتا ہے, وہاں پر وہ جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے مسجد کے اندر سب کے ساتھ مل کر, اور اس کے ساتھ وہ جو ہے اس کے ساتھ دیدار بھی کر سکتا ہے. مین مسئلہ یہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ صاحب اگر کوئی بہت ہی قریبی ہے, خدا نخواستہ کسی کی والدہ, والد, بہن, بھائی, سگے, اصل میں مسئلہ تو کوئی نہیں, لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے اصل مسئلہ تو پھر کفارہ ہوگا کہ نہیں, کفارہ نہیں ہوگا. اگر وہ سمجھتا ہے مجبور ہو گیا, اس کا دل اس کو کہتا بھی نہیں میں اب نہیں چل سکتا, تو وہ کفارہ کوئی نہیں ہوگا, مجبور ہے. دیکھیے کوئی ہمیں پابندی اسلام نے بتائی ہے, نہ ہمیں اپنے پاس امپوز کرنی چاہیے. صحیح. آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, آپ ایکسٹریملی بیمار ہو گئے ہیں, کیا آپ کو نہیں ہاسپٹل لایا جائے گا؟ بالکل. کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہاسپٹل لایا جائے گا, آپ کو علاج کرایا جائے گا, آپ دنیاوی معاملات میں انوالو. البتہ وہ جو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کفارہ نہیں ہے, اس کا کفارہ نہیں. دوسرا یہ ہے نہیں, وہ اعتکاف ٹوٹے گا, ٹوٹنے کی الگ چیز ہے, یہ تو ایک معذوری کی کیفیت ہے, وہ لایا جائے گا. وہ بات کے دین میں کوئی جبر نہیں. ہاں وہ بات چیت نہیں کرے گا, آرام سے آئے گا, زیارت کرے گا, جنازہ پڑھے اور واپس چلا جائے. نہ کوئی اعتکاف ٹوٹا نہ کچھ. حدیث ہے صحیح بخاری میں, کی زوجہ ملنے آئیں رات کو, رسول اللہ مسجد سے نکل کے ان کو اپنے حجرے تک چھوڑ دیں گے اور پھر آ کے اعتکاف. لیکن اگر بلا عذر کوئی اعتکاف توڑ دیتا ہے تو ختم ہو جائے گا, پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کفارہ نہیں ہے, بس گناہ. انسانیت کی کوئی قضا نہیں میں نے پڑھی. صحیح. اچھا کفارہ کوئی نہیں ہے, لیکن اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اس نے ایک ایسے عمل کے اپنے اوپر نیت کی اور اس کو پورا نہیں کر سکا, تو یہ بس. اچھا علامہ صاحب, پہلے تو کچھ ایسے امور کی بات ہوئی کہ ان کی وجہ سے اعتکاف جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ کرنے بھی نہیں چاہیے, لیکن ایسے کون سے امور ہیں جو دوران اعتکاف جائز ہیں اور انسان مطلب وہ ریگولر سرگرمیاں کر سکتا ہے؟ دوران اعتکاف جو مسجد کے اندر جتنے بھی وہ کام کر سکتا ہے جائز ہیں وہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی مریض آ جاتا ہے مسجد کے اندر, اس کے ساتھ وہ مسجد کے اندر ہی عیادت کر سکتا ہے. جس طرح جنازہ آ جاتا ہے وہ جنازہ پڑھ سکتا ہے. اور ایسے ہی کوئی اس کے گھر سے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے حدیث بھی پیش کی ہے, گھر سے آ جاتا ہے کوئی شخص ملنے کے لیے, کوئی ضروری کام ہے تو وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے. حتیٰ کہ کھانا اگر اس کو کوئی نہیں پہنچانے والا تو باہر سے کھانا لے کے آ سکتا ہے. اگر جس طرح آج کل تو واش رومز مساجد کے اندر پہلے نہیں ہوتے تھے, قضاء حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا, تو اگر ایسا نہ سسٹم ہو تو باہر قضاء حاجت کے لیے جایا جا سکتا ہے. تو اس سے انشاءاللہ کوئی اعتکاف فرق نہیں آئے گا, لیکن وہ اپنے آپ کو بالکل بچا کے سب سے الگ تھلگ ہو کے پھر ہی وہ یہ کام کرے. علامہ صاحب میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم آپ سے دعا کے لیے گزارش کریں گے, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی یہی کہ کچھ لوگ 10 روزہ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آخری 3 دنوں میں اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں, کچھ 25ویں روزے میں اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں, تو اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کیجیے ہمیں. جی ڈاکٹر صاحب شاید یہ بات کرنے لگے تھے لیکن وہ رہ گئی ہے, تو یہ بڑی آپ نے اچھا سوال کر لیا ہے. جو مسنون اعتکاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہم نے کرنا ہے, وہ تو یہ 10 دن کا ہی, آخری 10 دن پورے 10 دن مسجد کے اندر گزاریں گے. اگر کوئی شخص اس کے علاوہ, یعنی یہ مسنون اعتکاف جو رمضان کے ساتھ خاص ہے, اس کے علاوہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو احادیث کے اندر یہ اجازت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی تھی تو میں کیا کروں, تو آپ نے فرمایا اوفی بنظری کا, اپنی نظر کو پورا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک رات کا اعتکاف لوگ بیٹھتے تھے. اگر کسی کے پاس 10 دن کا وقت نہیں ہے, وہ 3 دن آخری بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے, 1 دن بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے. رمضان کے علاوہ کوئی اس نے کوئی دن اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو اس وقت بھی بیٹھ سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن یہ نفلی اعتکاف ہے. جی نفلی اعتکاف مسنون وہی ہے جو رسول, 2 روایات ہیں جو 10 دن والا ہے. 20 دن کا اولاً رسول اللہ بیٹھے اس کی تلاش میں شب قدر, پھر آخری 10 دن پر مداومت ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں کہ وفات تک رسول اللہ 10 دن اعتکاف بیٹھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور آپ کا بھی بہت شکریہ علامہ صاحب. آخر میں آپ دعا کرا دیجیے. جی شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہ گار بندوں کو اس رحمت والے مہینے میں معاف فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم حاجت مند ہیں، ہماری ضرورتیں اور حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے جس میں لوگوں کی ہم رہنمائی قرآن و حدیث سے کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو کامیابیوں سے نواز۔ یا اللہ جو اس میں شامل ہیں سما ٹی وی کا پورا عملہ، پورے یہ سارے معاملات، یہ ہمارا آج کا یہ پروگرام، اس کو چلانے والے سارے ہمارے دوست جو اس میں شامل ہیں، سب کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما اور ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے رمضان کے روزے راتوں کا قیام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ فتح مکہ سے جو ہمیں سبق ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا، دشمنوں کو بھی معاف کر دینے کا، یا اللہ ہمارے اندر بھی یہ حوصلہ، یہ ہمت ہمیں بھی عطا فرما کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔